अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की मौशी बहाली के हवाले से एक कौमी प्लान तैयार किया गया है और इस मकसद के लिए एक कौंसल कायम की गई है जिसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल का नाम दिया गया है। और इस प्लान का अहम मकसद ये है कि जो भी गैर मुल्की सरमायाकार हैं, जब वो पाकिस्तान आएँ तो उन्हें किसी भी किस्म का कोई कानूनी मसला दरपेश ना हो कि जिस तरह से जब भी कोई गैर मुल्की सरमायाकार आते हैं तो यहाँ पर उन्हें जो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें जिस तरह से खलल पैदा करती है और जो मुश्किलात पैदा करती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल का क़याम अमल में लाया गया है। और जो भी गैर मुल्की सरमायाकार होंगे उनकी आसानियों के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक वन विंडो ऑपरेशन का क़याम अमल में लाने का फ़ैसला किया गया है। मौशी बहाली का कौमी प्लान मुरतब करने के बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल का पहला इजलास वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कल वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। और सबसे अहम बात यह थी कि वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत इस इजलास में हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इसके अलावा जो दीगर फोर्सेस के जो सरबराह हैं वो और वज़रा, और इसके अलावा जो सूबों के वज़राए आला हैं उन्होंने भी शिरकत की। और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी माशी बहाली के इस कौमी प्लान की मुकम्मल तौर पर हिमायत का हुकूमत को यकीन दिलाया है। और इसका मकसद जो है प्लान बनाने का वो यही है कि जो भी गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो पाकिस्तान आएँ और वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अब पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ों के ऊपर नहीं चल सकता। और अगर कर्ज़ों को अगर ख़त्म करना है, पाकिस्तान ने अपना जो माली बोझ है वो सर से उतारना है, तो फिर उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लाना होगा। और अब ये फ़ैसला हमारा जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है उसने ये कर लिया है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाए और जो कर्ज़ों का बोझ है इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाए। इस कौमी प्लान में जिन अहम शोबों को अहमियत दी गई है उनमें ज़राअत, तवानाई, IT और कानकुनी शामिल हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आएँ और जो पाकिस्तानी हैं वो उनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करें। सियासत की बात कर लेते हैं कि फैसल वाडा साहब जो कि PTI के अहम रुकन थे और इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके वफाकी वज़ीर भी रहे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक अहम बयान दिया है। उनका कहना था कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है कि जब जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती की समरी सदर आरिफ अलवी साहब के पास भेजी थी, तो सदर आरिफ अलवी साहब ने फौरी तौर पर उस पर दस्तखत कर दिए थे और उन्होंने इमरान खान साहब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि वो इमरान खान साहब से पूछ कर जो आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती की समरी पर दस्तखत करेंगे। लेकिन जो फैसल वाडा साहब हैं वो कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब पहले ही समरी पर दस्तखत कर चुके थे। मुझे याद है कि जब सदर आरिफ अलवी साहब के पास मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती की समरी गई थी, तो सदर आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल ये कहा था कि मैं इमरान खान साहब से पूछ के इस समरी पर दस्तखत करूँगा, मैं मुशावरत करूँगा इमरान खान साहब से। और इस मकसद के लिए वो एक प्राइवेट जहाज़ पर इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए थे और इमरान खान साहब से मुशावरत भी की थी। और वो एक अलग बात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती पर आरिफ अलवी साहब ने उस वक्त भी दस्तखत कर दिए थे और ये नंबर बनाने की कोशिश की थी सदर आरिफ अलवी साहब ने कि जी देखें, मैंने अपने बॉस इमरान खान साहब से पूछ के इस पे समरी पे दस्तखत किए हैं। लेकिन जो फैसल वाडा साहब हैं वो जो उनका बयान है वो ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर इस्लामाबाद में बैठ के ही समरी पर पहले ही दस्तखत कर चुके थे और इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने बाद में की है। फैसल वाडा साहब ने एक और बात का भी इंकशाफ किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जिस दिन तैनाती हुई थी उस दिन वो
ایوان صدر میں صدر عارف الوی صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ جو پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب نیا آرمی چیف تعینات ہوتا ہے، آرمی چیف وزیر اعظم صاحب سے بھی ملنے جاتے ہیں اور صدر صاحب سے بھی ملنے جاتے ہیں، کیونکہ صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں، تو اسی وجہ سے پھر جو آرمی چیف ہوتے ہیں جب ان کی تعیناتی ہوتی ہے تو وہ صدر صاحب سے بھی ملتے ہیں۔ اور جب جنرل عاصم منیر صاحب صدر عارف الوی صاحب سے ملنے ایوان صدر گئے تھے تو پھر صدر عارف الوی صاحب نے اپنے موبائل فون سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کی کوشش کی تھی، بات کروانے کی کوشش کی تھی، جسے جنرل عاصم منیر صاحب نے رد کر دیا تھا، اور بڑے اچھے الفاظ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے صدر عارف الوی صاحب سے اس بات کی معذرت کر لی تھی۔ اچھا، ایک اور اہم بیان بھی فیصل واڈا صاحب کی طرف سے حامد میر صاحب کے پروگرام میں دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں 45 ایسے امیدوار ہوں گے جو آزاد حیثیت میں جیتیں گے، اور انہی کی مدد سے وزیر اعظم منتخب کیا جائے گا، اور انہی کے پلان کے مطابق جو وہ کہیں گے اسی کے مطابق وزیر اعظم اقدامات کرے گا، اور انہی کے کہنے پر، انہی کی ڈکٹیشن پر وزیر اعظم چلے گا۔ اور میں اس بات کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں کہ ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے کہ جی 45 آزاد امیدوار اٹھیں گے اور وہ آئندہ آنے والے نئے وزیر اعظم کا تعین کریں گے، اور پھر جو ہے وہ ایک نئی سٹوری چلے گی، کوئی نئی رجیم قائم ہوگی۔ میں اس کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں، اور بالکل میں اس بات میں کلیئر ہوں کہ ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے، اور جو نیا وزیر اعظم بنے گا وہ اپنی پارٹی کے بلبوتے پہ بنے گا۔ جو پارٹی کی سیٹیں ہوں گی، چاہے وہ نون لیگ کی ہوں گی یا وہ پیپلز پارٹی کی ہوں گی، ان دو بڑی جماعتوں میں سے ہی کوئی وزیر اعظم آئے گا۔ اور یہ جب پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یہ جب آپس میں ہی مل کے اکٹھی ہو جائیں گی اور کسی کو اپنا وزیر اعظم چن لیں گی، تو 45 آزاد امیدواروں نے کیا یہاں پہ لینا ہے، اور کیوں 45 آزاد امیدوار مل کے کوئی وزیر اعظم کے انتخاب میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں اس چیز کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو فیصل واڈا صاحب نے اپنی ایک نئی پھلجھڑی چھوڑی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جناب، لائٹ جا چکی ہے اور اب آپ کو اسی لائٹ میں مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک اور اہم بات پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں کل اسد کیسر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی جو ضمانتیں تھیں وہ مسترد ہو گئیں، اور ان کے جو وارنٹ ہیں گرفتاری وہ جاری ہو گئے، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور جو اسد عمر صاحب ہیں ان کا جو بھاگنے کا طریقہ کار تھا وہ ناقابل بیان تھا، اور جس طرح سے وہ بھاگے عدالت سے، اور ایک ہی گاڑی میں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب بھاگنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کی جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ اسی لیے جاری ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا، اور انہوں نے جو ڈیل کی ہے اور جس کے تحت وہ جیل سے باہر آئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب، انہوں نے اسی بیس پہ ڈیل کی تھی کہ وہ پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر تو آ گئے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ملاقات تھی اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی، اور جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے پارٹی عہدوں سے استعفیٰ تو دے دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ یہی بیان دیے جا رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں۔ اب جو اسد کیسر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ڈیل کی ہوئی ہے، اور جو ڈیل ہے وہ یہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، لیکن فی الحال انہوں نے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا، اور اسد کیسر صاحب تو عدالت میں موجود ہی نہیں تھے، وہ فیصلہ سننے ہی نہیں آئے، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب تھے انہوں نے عدالت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فیصلہ سنا۔ اور جو ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے، چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسد کیسر صاحب ہوں، میرا خیال ہے کہ ان کی گرفتاری کا آج کوئی پلان نہیں تھا اور اسی وجہ سے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر یہ پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں یا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں تو انہیں یقینی طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان تینوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں،
اور جیتنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں یا جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کی حمایت نہیں کرتے اور عمران خان صاحب ان کی حمایت نہیں کرتے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ان کی حمایت نہیں کر رہے تو انہیں آئندہ الیکشن میں کامیابی نہیں ہوگی، اور جو دیگر پارٹیز ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ چاہے ان سے رابطہ کریں یا نہ کریں، انہوں نے تو خیر ان کو نہیں لینا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بہرحال رابطہ کیا تھا ان دو پارٹی سے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے، لیکن انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ نہ آزاد کھڑے ہو سکتے ہیں تینوں جو شخصیات ہیں، تو ان کی تو مجبوری یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے دور رہیں، جو ہمارا تھنک ٹینک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ تینوں شخصیات جو ہیں یہ پریشان ہیں، اور اگر یہ عمران خان صاحب سے دوری رکھیں گی تو یہ گرفتار نہیں ہوں گی، لیکن اگر یہ عمران خان صاحب کے قریب جانے کی کوشش کریں گی تو یقینی طور پر یہ گرفتار ہو جائیں گی۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے لاہور میں، اس کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں۔ تو یہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں تیز ہو جائے گی، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں جو عدالتیں تھیں جن میں عمران خان صاحب پیش ہو رہے تھے، جن میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، جس کے جو جج تھے وہ راجہ جواد عباس صاحب تھے، جنہوں نے ایک دو دن پہلے عمران خان صاحب کو 5 کیسز میں ضمانتیں دے دی تھیں، ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر ضلعی اور خصوصی عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کے بھی تبادلے کر دیے گئے ہیں، اور زیادہ تر ان ججز کے تبادلے کیے گئے ہیں جو عمران خان صاحب کو تھوک پر ضمانتیں دینے میں مصروف تھے۔ اور اب جو صورتحال ان عدالتوں کے ججز کے تبادلوں کے بعد کی دکھائی دیتی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اور حالات نظر آتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے، قانونی کارروائی ہے، وہ بہت تیزی سے عمل میں لائی جائے گی، اور عمران خان صاحب کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی گرفتاری جلد ہی متوقع ہے۔ ایک اور اہم خبر کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں اور مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں، اور آج کل وہ پارٹی سے خاصے ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی فورم پر وہ پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان بھی دے دیتے ہیں، اور ان کی جو ملاقات ہے اب وہ میاں نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے جو مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو شاہد خاقان عباسی صاحب اب تک یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ان کے جو اصل قائد ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کو خصوصی طور پر لندن بلایا ہے اور ان سے ملاقات کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو بھی معاملات ہیں اور جو بھی ان کی ناراضگیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے تحفظات ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب نے سنے ہیں اور ان کو دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ میرا اس حوالے سے بھی موقف یہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی لائل، محنتی اور کمپیٹنٹ انسان ہیں، اور مسلم لیگ نون کو انہیں اپنی پارٹی سے الگ کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے مسلم لیگ نون بہت زیادہ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کر سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ ایک اور اہم معاملہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں نہایت اہمیت اختیار کر سکتا ہے وہ ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے،
اور عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہونا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ملٹری کورٹس میں ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ معاملہ درد سر بنا ہوا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جو سویلین عدالتیں ہیں وہاں سے تو انہیں ریلیف مل رہا ہے، لیکن اگر ان کا معاملہ ملٹری کورٹس میں چلتا ہے تو انہیں کسی صورت ریلیف نہیں ملے گا، اور یہی تو وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلوانا چاہتے، اور دوسری طرف جو پاکستان کی ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج کل ملٹری کورٹس کے حوالے سے درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں اور جن کو عمران خان صاحب کی پشت پناہی حاصل ہے وہی لوگ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور اپنی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں اور اعتزاز احسن صاحب ہیں وہ ایک طرف عمران خان صاحب سے زمان پاک میں ملتے ہیں، اور پھر دوسری طرف وہ جا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب ان سے جا کر ملتے ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ سازش نہیں دکھائی دیتی؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک وکلا تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں، آغاز کروا سکتے ہیں، اور انہوں نے اس تحریک کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور ایک طرف اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے درخواست دائر کی ہے، اور اب ایک نئے صاحب سامنے آئے ہیں جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ صاحب، وہ سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے درخواست دائر کی ہے کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے اور ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جو جواد ایس خواجہ صاحب ہیں جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، وہ اب خواب تو نہیں ان کو آیا نا کہ وہ سپریم کورٹ جا کر ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کریں۔ آخر ان کو بھی کسی نہ کسی نے تو کہا ہی ہوگا نا، عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا ہوگا، تو تبھی وہ سامنے آئے ہیں اور سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے اپنی درخواست دائر کی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں ان درخواستوں کو اپنے کورٹ روم میں لگائیں گے، اپنے سامنے لگائیں گے، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے اور سویلین عدالتوں میں ہونا چاہیے، اس حوالے سے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور کوئی حکم بھی جاری کر سکتے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں فوج اور سپریم کورٹ کے مخصوص ججز بشمول چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان خاصا تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا۔ اگر وہ ملٹری کورٹس کے خلاف ان حالات میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو وہ بیک فائر ہو جائے گا، اور جو عمران خان صاحب ملٹری کورٹس کے ٹرائل سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بچ نہیں پائیں گے، اور ریاست ہر صورت عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹس کے تحت کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس کے تحت ہی ٹرائل کیا جائے گا اور انہیں سزا بھی ملے گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو وکلا کی تحریک ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ غلط فہمی کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں، اور ان کی وکلا کی تحریک کے حوالے سے جو کیلکولیشن ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وکلا تحریک بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آئے گی۔ ان کی تو یہی سوچ ہے
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ وکلا تحریک بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آئے گی اور جو ہے یہاں پر پورے ملک میں ہلچل پیدا کر دے گی، جس طرح سے جو افتخار محمد چودھری صاحب تھے سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی بحالی کے لیے جیسے عدلیہ تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس وقت جو عدلیہ کی تحریک کے پیچھے وکلا تحریک تھی، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی۔ اسی وجہ سے وہ تمام جو وکلا تھے وہ اکٹھے تھے اور انہوں نے پھر افتخار محمد چودھری صاحب کے حق میں تحریک چلائی تھی۔ لیکن ابھی حالات مختلف ہیں، ابھی جو ہیں وہ وکلا میں ڈویژن ہے، ابھی آدھے جو وکلا ہیں وہ حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آدھے سے بھی تھوڑے کم جو وکلا ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ وکلا تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی، اور میری یہی اسسمنٹ ہے اگر یہ وکلا تحریک سامنے آتی بھی ہے کسی نہ کسی وقت میں تو یہ کامیاب نہیں ہوگی، اور آج کل تو ویسے ہی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وکلا اتنی سخت گرمی میں سڑکوں پر نکلیں گے اور عمران خان صاحب کی خاطر نکلیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ کروایا ہے اور جس طرح سے فوج عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹس کے تحت ٹرائل کرنا چاہتی ہے، تو ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ وکلا عمران خان صاحب کے حق میں اتنی تعداد میں نکلیں گے جتنا عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ملٹری کورٹس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، جو کہ وہ کریں گے، وہ درخواستیں سنیں گے اور اپنے ریمارکس بھی دیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیں گے اور پھر حکم بھی وہ کوئی صادر کریں گے، تو پھر مجھے فوج اور عدلیہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں خاصا تناؤ پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں جو شکست ہوگی وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی ہی ہوگی، اور انہیں ہی اپنے کیے گئے فیصلوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔